नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए, लेकिन चूँकि हमारा दीन दीन फ़ितरत है और हमारे दीन ने हमें कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जिसके बारे में हम ये कह सकें कि इट्स इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। यानी अगर नमाज की हम बात करते हैं तो एक आदमी अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो उसके लिए सहूलत है कि वो बैठकर नमाज पढ़ ले। इसी तरह हज भी उस पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत है, जिसे अल्लाह ने माल भी दिया है, सेहत भी दी है, तो वो जाके हज कर सकता है। इसी तरह रोज़े के बारे में भी यही है कि रोज़ा उस पर फ़र्ज़ है जो रोज़े रखने की इस्तिताअत रखता है, उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। और दो चीज़ों का ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तज़किरा फ़रमाया है कि वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि अगर वो मरीज़ है या सफ़र की हालत में है तो वो बाद में गिनती के रोज़े पूरे करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा भी जानबूझकर छोड़ा, जिसने जानबूझकर रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा भी छोड़ा, तो वो उसके बाद क़यामत तक रोज़े रखता रहे, उस एक रोज़े के बराबर नहीं पहुंच सकता। तो यानी रोज़ा फ़र्ज़ है, इसको बिलावजह हम नहीं छोड़ सकते। तो इसकी वजूहात भी हमें कुरान में शरीयत ने बताई हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और सेहत। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में जिन मेहमान को मदऊ किया है, सबसे पहले उनका तारुफ़ पेश करता हूँ। मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, आप मेडिकल ऑफ़िसर हैं, चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बेहद ममनून हूँ कि एक अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आपको हमने स्टूडियोज़ दावत दी और आपने हमारी दावत को कबूल किया। जी शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही अर्ज़ किया कि मरीज़ के लिए रोज़े की रियायत है कि वो बाद में गिनती पूरी करेगा, तो ये मरीज़ की नौइयत क्या है कि किस तरह के मर्ज़ में आप समझते हैं एज़ ए डॉक्टर कि मरीज़ को रोज़ा छोड़ देना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब, इसमें जो है हम मर्ज़ को या उन अमराज़ को अगर दो कैटेगरीज़ में तकसीम करें जी, तो वो दो कैटेगरीज़ बनती हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट और क्रॉनिक। जी, टेम्परेरी वो हैं जो कि आर्जी तौर पे या 2, 4, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन के लिए आई जी, और उसके बाद ख़त्म हो गई। और जो परमानेंट हैं उसमें या क्रॉनिक हैं, वो बीमारियां हैं जो कि बहुत लंबा अरसा तक चलती हैं या ज़िंदगी के साथ साथ वो चलती हैं। जी, तो दोनों में तरह थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम करेंगे तो टेम्परेरी के अंदर उसमें तो एक रूटीन के अंदर, जैसे कि सपोज़ किसी को बुखार हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर 102, 103, 104 या इससे ज़्यादा, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, डायरिया उसको हो जाता है, लूज मोशन या दस्त पखाने इस तरह की, जी, या कोई और पेट में कोई दर्द है किसी में के सर में दर्द है, या कोई इस तरह की बेशुमार जो कि आम जी, आम तौर ज़िंदगी पे में हम ज़िंदगी में बिल्कुल जिनका हमें सामना बीमारी हो करना जाती पड़ता है। है, जी, जो कि 1, 2, 3 दिन 4 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ठीक हो जाती हैं। तो उसमें तो ये है कि वो 2-4 दिन की छूट है। जी, तो उसके बाद जैसे कि आपने फरमाया कि जैसे वो ठीक हो तो रूटीन में तो उसने रखने हैं, तो उसके बाद वो गिनती पूरी कर ली पूरी जाए। करेगा रमज़ान के बाद। जी, उसके जी, बाद वो गिनती पूरी कर ली जाए।
تو اب اگر ہم آتے ہیں دوسری طرف پرماننٹ اور کرونک جی کہ جو کہ لمبا عرصہ چلنی ہے. جی مستقل ہوتی ہے. لوگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, اس طرح کی دمہ ہے, ایپیلیپسی ہے, اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں. جی جی بالکل. تو اس میں اگر ہم اس کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اس میں ہم اگر دیکھیں تو ہم پہلے ڈسکس اگر کر لیں شوگر کو یا ڈائبٹیز کو جس سے ہم کہتے ہیں. جی یہ بڑی کامن ہے. جی بہت کامن بھی ہے اور انلکیلی اس کے جو پیشنٹ ہیں ان میں انکریز ہو رہا ہے نمبر آف پیشنٹ, بجائے اس کے کہ یہ کم ہو. ہمارا جو لائف سٹائل ہے آج کل کا, یہ سوشل سیٹ اپ ہے, جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, اس میں جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, کھانا پینا ہمارا, اس میں تمام اس سب کے اندر اس بیماری میں کمی آنے کی بجائے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نمبر آف پیشنٹ ہر سال انکریز ہوتے ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انکریز ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اب اگر ہم اسی کو لے لیں, ڈائبٹیز کو ہی لے لیں, تو اس میں 3 اس کی اگر ہم کیٹیگریز کریں اس کی, تو پہلی تو وہ ہے جو کہ ہم ڈائٹ سے کر سکتے ہیں جس کو کنٹرول, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرے میں ہائپوگلائسیمک ایجنٹس, یعنی کہ وہ ٹیبلٹس ہو گئیں, تو اس میں بھی ہمیں اچھا کنٹرول ملتا ہے اور وہ ہم لے سکتے ہیں. تو تیسرے نمبر پہ وہ ہیں جو کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں, جن کو انسولین لگانی پڑتی ہے. اب انسولین جو ہے وہ آگے اس کی مزید کئی ٹائپس ہیں. ایک لانگ ایکٹنگ ہے, ایک شارٹ ایکٹنگ ہے. تو لانگ ایکٹنگ میں اگر پیشنٹ صبح کی ڈوز اور رات کی ڈوز لینے سے اگر اس کی انسولین شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہتی ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, تو کوئی حرج نہیں ہے, اس سے کوئی معافی بھی نہیں ہے, اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں. اچھا, تو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ میرے اپنے ایکسپیرئنس میں ہے کہ ایسے پیشنٹ بھی ہیں جو کہ 2 دفعہ کی انسولین سے ٹھیک نہیں ہو پاتے. انہیں ایک تیسری ڈوز انسولین کی دوپہر کو لازمی چاہیے ہوتی ہے, اور اس صورت میں تو اب اگر وہ صبح لگاتا ہے, دوپہر کو لگاتا ہے, رات کو لگاتا ہے, تو اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک بات تو میرے خیال میں کہ ایسے پیشنٹ جو ہیں جن کو تھرائس اے ڈے ان اوقات کے اندر وہ لگانی پڑتی ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو ایگزمپشن جو ہے وہ دینی چاہیے. اچھا, دوسری بات اس میں یہ رہی کہ جی شوگر کا ہوتا ہے کہ جی میں شوگر کا مریض ہوں, میری شوگر زیادہ ہو جاتی ہے, میری شوگر کم ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو شوگر زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں. شوگر زیادہ ہوتی ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صبح آپ کی شوگر کنٹرول ہو, بالکل ٹھیک ہو, اور دوپہر کو آپ کی شوگر اچانک بہت زیادہ شوٹ اپ کر جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں مطلب کوئی ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی. یہ آہستہ آہستہ انکریز ہوتی ہے, ایک دن میں نہیں ہوتی, یہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ اس کو لگتا ہوتا ہے. تو اور پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کو ایزیلی کنٹرول کر سکتا ہے, اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. اور اس میں لیکن جو ہائپوگلائسیمیا جس کو ہم کم ہو جانا کہتے ہیں, وہ آل آف اے سڈن ہو سکتی ہے. تو اس میں اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو وہ 1-8 دن کے لیے اگر ہوتا ہے تو وہ روزہ وہ کھول سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے, تو بعد میں اس کا جو بھی ہے وہ کفارہ ہے, فدیہ جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے تو یہ تو ہو گئی ڈائبٹیز کی صورتحال. تو دوسرے نمبر پہ اب ہم آ جاتے ہیں ہائپر ٹینشن. بلڈ پریشر چونکہ بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں, شوگر اور بلڈ پریشر, اور جس کو بھی دیکھتے ہیں 40-50 کے بعد جس کو بھی پوچھتے ہیں بھی کیا حال ہے, جی شوگر ہے, جی بلڈ پریشر ہے, جی شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے. تو یہ بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جی, اس میں بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہیں کہ آج کل تو بہت سی میڈیسنز آ چکی ہوئی ہیں, مختلف اس میں گروپ آ چکے ہوئے ہیں, اور مطلب کہ ود کمبینیشن بھی آ گئے ہیں کہ ایسی میڈیسنز بھی ہیں جو کہ ایک ٹیبلٹ کے اندر 3 دوائیاں شامل ہوتی. وہ نام ایک ہی ہے, ٹیبلٹ یا گولی ایک ہی ہے, لیکن ایکچوئل اس کے اندر 3 دوائیاں شامل ہوتی ہیں. تو بلڈ پریشر کنٹرول کرنا کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. وہ سمپل 1 ڈوز سے, صبح کی ڈوز سے اگر وہ پیشنٹ لیتا ہے وہ بلڈ پریشر ٹھیک ہو سکتا ہے. یا
اگر اس کو شام کو بھی اس کو ایڈ کر دی جائے کوئی میڈیسن صبح اور شام والی تو بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے. تو اس لیے کوئی ہائپر جو مطلب ہائی بلڈ پریشر والے پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بعض اوقات مریض یہ کہتا ہے کہ جی میں مریض ہوں جی. اچھا جی کس چیز کا مریض ہے؟ جی میں لو بلڈ پریشر کا مریض ہوں. جی اب ہماری اپنی بکس کے اندر میڈیکل بکس کے اندر لو بلڈ پریشر نام کی کوئی بیماری موجود نہیں ہے. اچھا لو بلڈ پریشر از ناٹ اے ڈیزیز. تو یہ ایک علامت ہے. یہ کم بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, وہ وومٹنگ ہو گئی, ڈائریا ہو گیا, ہائی گریڈ فیور ہو یعنی گیا, لو بلڈ پریشر کسی اور وجوہات کی جی بنا اور پر وجہ سے کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس میں بلیڈنگ ہو گئی, اس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے. جی ادروائز ہائپر ٹینشن جو ہے وہ تو ایک بیماری ہے, جی لیکن لو بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے. نہیں ہے. ایون کہ میرے اپنے یہ نالج میں ہے کہ 100/70 یعنی کہ اوپر والا بلڈ پریشر اگر کسی کا 100 ہے اور نیچے والا 70 ہے اور وہ پیشنٹ اس پہ ٹھیک ہے تو وہ پیشنٹ وہ نارمل ہے, پریشر اس کے لیے نارمل ہے. ایون کہ بعض اوقات اس سے بھی کم بلڈ پریشر والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ نارمل ہوتے ہیں. اس لیے ان کو فیل نہیں ہوتا کہ ہماری طبیعت خراب ہے. اس میں کوئی لو بلڈ پریشر والی وہ نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دل کی بیماریاں. جی تو جن میں کہ انجینا پیکٹورس ہے, مایوکارڈک انفارکشن ہے یا ہارٹ کی اور بیماریاں ہیں. تو اس میں اور جو میں نے پہلے والی بیماریاں ڈسکس کی ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بیماری دوائی کے ساتھ کنٹرول ہے جی تو پھر کوئی ممانعت اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے, روزہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بیماری ایسی ہے کہ جو کہ روزہ رکھنے سے اس کے ایگریویٹ ہونے کے چانسز ہوں, جی یعنی کہ وہ اور انکریز ہو جائے, بیماری بڑھ جاتی ہے, یا فردر کوئی اور کمپلیکیشن, ایک بیماری ہے جی لیکن اس کی کوئی اور کمپلیکیشن پیدا ہو گئی, کوئی اور پیچیدگی اس کی آ گئی, جی یا کہ بعض اوقات پیشنٹ جو ہے اس کی جان کا خطرہ اگر اس کو ہے, بالکل. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں اس کو یہ ایگزمپشن ہے. جی بالکل, کیونکہ شریعت کے لیے جان اہم ہے. شریعت ہماری شریعت کے مطابق جان اہم ہے, اس کو بچانا ہے. جی بالکل. تو اس طرح سے اب ہم آتے ہیں اگر کینسر کی طرف آ جائیں جی تو وہ بھی ایک بہت لمبی اور ظاہر ہے اس کے لیے تو بیماری ہے. اس میں میڈیسنز بھی لینی ہوتی ہیں, کیمو تھراپی ہوتی ہے, کبھی ریڈیو تھراپی ہوتی ہے. تو پیشنٹ کے لیے فردر کمپلیکیشنس بہت ہوتی ہیں اور وہ میزریبل کنڈیشن کے اندر اس کو بھی رعایت ہوتا ہے. اس کو بھی یہ رعایت ملنی چاہیے اور اس کو یہ رعایت ہے کہ وہ نہ رکھے. ہائپر ٹینشن کے بارے میں, وہ ہائپر ٹینشن تو میں گزارش کر چکا ہوں پہلے آپ سے. اچھا, تو اس کے بعد اگر ہم آ جائیں باقی اور بیماریاں جیسے کہ سانس کی بیماری ہے, استھما ہے کسی کو, تو استھما کے اندر جو ہے وہ وہی صورتحال پہلے والی کہ اگر وہ ایگریویٹ نہ ہو, کوئی اس کے بڑھنے کا یا زیادہ ہونے کا امکان نہ ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایون کہ اس میں تو انہیلر کی بھی اجازت ہے کہ آپ انہیلر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور ڈیزیزز کو لے لیں, ہاں تو اس میں کچھ ہیں ایسی بیماریاں جس میں کہ آپ کا ہیپاٹائٹس آتا ہے. جی اچھا, اس میں ہیپاٹائٹس ایک تو عام جس کو ہم یرکان کہتے ہیں یا بعض کا تو اس کو پیلیا وغیرہ, جس میں کہ بخار بھی ہوتا ہے, الٹی بھی ساتھ ہوتی ہے اور آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں. تو وہ ایک پرماننٹ وہ نہیں ہے, وہ ایک عارضی بیماری ہے. تو اس میں اتنے دن کے لیے اس کو ایگزمپشن ہے, وہ اس کے بعد وہ گنتی پوری کر لی جائے اس کی. لیکن اگر وہ پیشنٹ ہیپاٹائٹس بی یا سی کا پیشنٹ ہے یا
کوئی اس کو جگر کی کوئی اور پرابلم ہے, کرونک لیور ڈیزیز کوئی ایسی ہے یا لیور سیروسز ہے, تو اس میں اگر میڈیسنس لینے کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہے اور وہ رکھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, اس کو پرابلم ہے, اس کو الٹی بھی ہے, متلی ہے, پیٹ میں بھی پرابلم ہے, سانس لینے میں اس کو دقت ہے, لیٹنے میں بھی دقت ہوتی ہے, پیشاب کرنے میں بھی اس کو پرابلم ہے, پین ہے کسی جگہ پہ بھی, تو ایسے پیشنٹ جو ہیں ان کو بھی یہ رعایت حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں, اس کا جو بھی کفارہ فدیہ یہ جو بھی ہے جی وہ اس کو کر لیں. بالکل بالکل. ہم نے اس حوالے سے علیحدہ سے ایک پروگرام کیا تھا روزہ اور احکام, اس میں ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے مفتی صاحب نے اس پر بتایا تھا کہ اس کے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا یا کچھ, جیسے آپ پروگرام کے شروع میں عرض کر رہے تھے کہ جو دائمی مریض ہوتے ہیں جو روزہ رکھ بھی نہیں سکتے ہیں, تو ان کے لیے بھی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ جو غریب ہیں ان کا روزہ رکھوائیں گے بھی صحیح اور ان سے روزہ کھلوائیں گے بھی صحیح. جی بالکل. تو یہ اس پر تو ہم نے تفصیل سے ہم نے بات کر لی. تو اب اگر کچھ اور اس میں اگر ہم بیماریوں کو لے لیں, روٹین کی بیماریاں ہیں جیسے کہ ایپیلیپسی, یہ مرگی ہے جی, اس میں یوزلی یہ سیزر یا دورے ایک پڑتے ہیں جی, تو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی بہت فریکوینٹلی اس کو پڑھ رہے ہوں تو پھر تو ہے, لیکن اگر وہ کنٹرول ان کا مل جائے اور کنٹرول ہو کبھی کبھی ہوتا ہے جی, تو وہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. کوئی میگرین ہے, درد شقیقہ جس کو کہتے ہیں, وہ پیشنٹ ہیں, یا السر کے پیشنٹ ہیں, یا گردوں میں کوئی کسی کو پتھری ہے, کسی کو پتے میں پتھری ہے, تو اس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا اگر ٹیوبرکلوسس ہے, ٹی بی ہے جی, اور اگر تو وہ شروع کے دن ہے اس کے ڈائگنوسس ہوئے ہونے کے, تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کو اس وقت ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے, اس کی بھوک بھی نہیں کم ہوتی ہے, وہ کھا بھی نہیں سکتا, چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے, تو اس کو چھوڑ کے اس کے بعد جب وہ 1 مہینے کے بعد 2 یا 3 مہینے کے بعد جب وہ سٹیبل ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے, وہ رکھ سکتا ہے آرام سے. تو اس کے بعد اب ہم 2 اور چیزوں کی طرف آتے ہیں بڑی, جو کہ اہم چیزیں ہیں, وہ ہے پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ ویمن کی جی وہ صورتحال. تو اب اس میں ایک حدیث شریف ہے, تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مسافر کے لیے آدھی نماز اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ معاف, یہ اس میں واضح طور پر اس حدیث کے اندر موجود ہے جی. تو اب ہم لے لیتے ہیں کہ پریگننسی اور روزہ. تو پریگننسی جو ہوتی ہے وہ ہے کہ جس کے اندر ماں جو ہے اس کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بالکل بہت اہم ہے. فیٹس ہوتا ہے تو اس کے ایکسٹرا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جی, اس کی ڈائٹ کی, اس کی دوسری چیزوں میڈیسن کی, بھی اسے ہوتی ذہنی ہیں, طور پہ سکون ہونا چاہیے جی, اس سے مینٹلی یہ سارا سکون ہونا چاہیے, بالکل, اور فزیکلی شی شوڈ بی کوائٹ فٹ. بالکل, اگر وہ نہیں ہے تو اس کے برے اثرات اس فیٹس پہ پڑیں گے. تو اس لیے جو پریگننسی ہے اس کے اندر اس کو یہ روزہ معاف ہے, لیکن وہ بعد میں گنتی پوری کریں گے جی بالکل. اچھا, تو لیکن اگر اس کے باوجود ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ نہیں میں مینٹلی بھی فٹ ہوں, میں فزیکلی بھی بالکل فٹ ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں روزہ رکھ سکتی ہوں, تو وہ کنسلٹ کرے کوالیفائڈ یہاں میں ڈاکٹر ایک سے. چھوٹی سی عرض کروں گا جی ڈاکٹر صاحب, یہاں میں عرض کروں گا, میں اس کو کمپلیٹ کر لوں جسٹ اے منٹ. جی جی, تو وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر لے جی, اگر وہ ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے جی, تو وہ رکھ سکتی ہے, وہ کوئی نہیں. جی آپ فرما رہے. جی بالکل, میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہماری شریعت نے ہمیں جو سہولیات دی ہیں, ہمیں فیسلیٹیٹ کیا ہے, تو ہمیں ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مریض ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے, لیکن ڈاکٹر بھی اس کو منع کر رہا ہے اور اس کو خود بھی لگ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا, تو لیکن میں نے روزہ رکھنا ہے, میں نے روزہ نہیں چھوڑنا. خاص طور پہ ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں, آج کے ہمارے بزرگ ہیں, چونکہ دیکھیں نا ہماری تربیت, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ظاہر ہے ہمارا ایک ٹریڈیشن بھی ہے, ایک صبح سحری کے وقت اٹھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, بچپن سے ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے.
تو وہ جب اس عمر میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس ابھی روزہ نہیں چھوڑنا، اور وہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو ایسے اس کے لیے مجھے ایک حدیث شریف کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ ایک سفر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو اس میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، تو کچھ صحابہ نے روزہ رکھ لیا اور کچھ نے نہیں رکھا. جی جی. تو جب وہاں پہ پڑاؤ پر پہنچے، اب ظاہر ہے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے فٹافٹ اپنے خیمے شیمے لگائے اور بڑے تر و تازہ، اور ظاہر ہے فریش تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، پانی شانی پی لیا، کھانا شانا کھا لیا. لیکن جو روزے کے ساتھ تھے وہ نڈھال تھے، وہ گئے اور جاتے ہی پڑ گئے، بے ہوش ہو گئے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا کہ دیکھیں جب شریعت ایک آپ کو رعایت دے رہی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے. تو آپ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ آج ہمیں بھی ایسی جو جس طرح کی کنڈیشن ہے، مریض کو پتہ ہوتی ہے، بندے کو پتہ ہوتی ہے اپنی اس کی کنڈیشن کیا ہے، تو اس کو کنڈیشن کے مطابق، جیسے آپ پریگننٹ خاتون کی بات کر رہے ہیں، تو جب اس کو شریعت اجازت دے رہی ہے اور وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کے بچے کی صحت پہ فرق پڑ سکتا ہے، تو اس کو احتیاطاً بھی روزے کی گنتی بعد میں پوری کر لینی چاہیے. چونکہ شریعت یہاں پہ جیسے آپ نماز قصر کی بات کر رہے ہیں کہ سفر میں جیسے روزے کی رعایت ہے، وہاں سفر میں نماز کی بھی قصر ہے. جی. تو یہ چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی وہ میں گزارش کر دوں. جی. وہ ہے لیکٹیٹنگ ویمن جو کہ دودھ پلاتی ہیں بچوں کو. جی جی. تو ان کو بھی یہ رعایت حاصل ہے جی کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں. بچے کی صحت اور ماں کی صحت دونوں اہم ہیں. بالکل. لیکن اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہی آ جاتا ہے کہ اگر وہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، اس کی عمر 1 سال 1.5 سال ہوتی ہے، تو وہ صبح شام اگر مدر فیڈ اس کو ہو جائے، درمیان میں فیڈر یا کوئی اور ڈائٹ اس کے ساتھ ایڈ کر دی جائے تو اس کو بھی ہے. ہاں، تو ابھی جو آپ نے بات کی بزرگوں کی، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ واضح طور پہ ہے کہ وہ لوگ جن کی عمر بہت زیادہ ہے یا لاغر ہیں یا کمزور ہیں، تو وہ روزہ ان کو وہ نہ رکھیں، اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں. تو اس کا وہ کفارہ جو فدیہ اس کا جو ہے فدیہ ہے وہ فدیہ ادا کریں. کہ اگر وہ اس قابل بھی نہیں ہے تو پھر استغفار رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے کہ وہ استغفار کریں اس میں. اچھا، ایک آخری بات وہ ہے کہ ڈپریشن یا انگزائٹی، وہ جو روٹین کے کیسز ہوتے ہیں انگزائٹی ڈپریشن، اس کے اندر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک پیشنٹ جس کو کانشیسنس نہیں ہے یا جس کو ہم جنون کہتے ہیں، تو اس کو ہوش و حواس میں نہیں ہے. بالکل، اس کو ہوش و حواس نہیں ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ اس کیفیت میں رکھا جا سکتا ہے. یہ ایک عبادت ہے جب اس کے ہوش و حواس میں آدمی ہو، اپنے مینٹل اور فزیکل ہیلتھ دونوں اس کی برقرار ہوں. اگر ایک بندہ جنون کی کیفیت میں ہے، اس کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ ایسی ہے ہی نہیں، تو وہ نہیں رکھ سکتا. تو اس کے لیے یہ معافی تو موجود ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، دل تو کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ باتیں ہم کرتے رہیں، اور بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین بھی لازمی طور پر اسے پسند کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر پروگرام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت جو ہے وہ ہمیں مزید اجازت نہیں دے رہا. تو ہم آپ کے ساتھ ایک اور نشست بھی کریں گے، اور جس میں ہم اسی کو کنٹینیو بھی کریں گے اور اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور روزہ اور صحت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو انشاءاللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی شکریہ، مہربانی. ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور ڈاکٹر صاحب نے صحت کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت تفصیل سے معلومات فراہم کی ہیں کہ وہ کون سے ایسے مریض ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں. تو آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ شریعت نے جو رعایت دی ہے، اگر کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو اس کو رعایت ہے، وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کر سکتا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.